प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट सोनिया वसीम बाइबल स्टडी की इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये प्रोग्राम ईमानदारों और खादमीन के लिए बाइस बरकत प्रोग्राम है। आए हम इस प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करते हैं। कुदूस कुदूस आसमान में खालिक और मालिक, बाप शुक्र करते आज के दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता फरमाया। आए खुदा, इस प्रोग्राम को मैं तेरे होल्ड में देती हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारी रहनुमाई करना। आए खुदा, मैं तेरे बंदा को तेरे ज़ख्मी हाथों में सौंप देती हूँ। आए खुदा, जब तेरा बंदा कलाम सुनाए तो वो नहीं तो उसमें से होके बोलना खुदा, ताकि इस कलाम के सिला से लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो। आए खुदा, जितने भी लोग इस तेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो इस कलाम के सिला से उनको बरकत आप फरमाना, ताकि बाप वो ईमान में मजबूत हो सकें और इस कलाम के सिला से अपनी ज़िंदगियाँ तो यीशु के नाम से चेंज कर सकें। मसीह यीशु के नाम से आमीन। जी नाज़रीन, मैं आज के इस प्रोग्राम में खुदा के अजीम खादम डॉक्टर बिन्यामीन रोकी को खुशामदीद कहती हूँ। जी पास्टर जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने जिस टॉपिक का ख़त्म किया था वो था ईमान की इक़साम। मैंने लास्ट टाइम पास्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें ईमान की इक़साम के बारे में बताएं, तो मैं पास्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज हमें ईमान की इक़साम के बारे में बताएं। थैंक यू सोनिया। मसीह यीशु के बाबरकत कदूस जलाली नाम में CRN टेलीविज़न देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन आप इस बाइबल स्टडी के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत पा रहे हैं और खुदा आपकी कलाम मुक़द्दस की तरफ रहनुमाई कर रहा है। तो जैसा कि आज हम इस एपिसोड को शुरू करने वाले हैं, और पहला क्वेश्चन जो बेटी सोनिया की तरफ से किया गया है वो यह है कि ईमान की जो इक़साम है उसको प्रीच किया जाए, उसको बताया जाए। तो बहुत सारे लोग हैं जो ईमान की इक़साम से वाक़फ़ियत नहीं रखते, तो हम ईमान की इक़साम को सीखेंगे। और पहले नंबर पर जिस बात को हम शेयर करेंगे वो है कुदरती ईमान, नेचुरल फेथ। और कुदरती ईमान जो है ये हमारे अंदर जो ईमान को बढ़ाता है वो ये है कि किसी चीज़ पर हमारा यकीन और भरोसा का होना, यानी किसी चीज़ पर हम इत्मीनान करते हैं, यकीन रखते हैं। और ये जो कुदरती ईमान है ये तजर्बे के साथ पैदा होता है, यानी जो आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में तजर्बा करते चले जाते हैं, ये कुदरती ईमान और ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। अब इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगा कि जिस चेयर पर आप बैठे हैं, या ऑडियंस आप जब चेयर्स पर बैठते हैं तो हो सकता है कि वो जो चेयर है वो टूटी हो, वो नाकस हो, लेकिन क्योंकि तजर्बे के साथ हमें पता है कि ये चेयर्स बैठने के लिए बनाई गई है, इसलिए बग़ैर किसी क्वेश्चन के आप उस चेयर पर बैठ जाते हैं जो लोग आपको पेश करते हैं। यानी ये किस चीज़ की अलामत है? क्योंकि आपका तजर्बा है, आपका ज़ाती एक तजर्बा है कि आप चेयर्स पर बैठेंगे और चेयर्स नहीं टूटेंगे, ये आपका वज़न सहार लेगी और आप इस पर आराम से बैठ जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कुदरती ईमान है ये इस तरह से आता है कि जब आप खुदा पर इन्हिसार करते हैं और तजर्बे के साथ उन चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। यानी हर इंसान के पास कोई ना कोई तजर्बा मौजूद है, या जिस फील्ड से उसका ताल्लुक़ है उस फील्ड का उसको तजर्बा है, और वो तजर्बे की बिना पर इस यकीन और भरोसे के साथ बढ़ता चला जाता है कि ये काम हो जाएगा। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गौर करें कि हम अक्सर तजर्बे से चीज़ों पर इन्हिसार करना सीखते हैं। मसलन जिस तरह मैंने चेयर की मिसाल दी है, उसी तरह और बहुत सारी तजर्बे की बातें हैं, और ये जो कुदरती ईमान है ये वक्त के साथ साथ मजबूत होता चला जाता है और हम उसमें बढ़ते और तरक्की करते चले जाते हैं। और कुदरती ईमान हर एक के पास मौजूद है, ये नहीं है कि किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। और दूसरे नंबर पर तकदीसी ईमान है। तकदीसी ईमान से मुराद ये है कि जो आपको पाक ज़िंदगी गुजारने की तरफ माइल करता है। क्या मैं एक हवाला आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गलतियों का ख़त है, दूसरा
باب ہے، اس کی 20ویں آیت ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، ہاللیلویہ، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ تقدیسی ایمان جو ہے یہ ایماندار کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ تبدیلی کے بعد پاک زندگی بسر کرے۔ آج میں ایک تجربے کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہنے میں، سننے میں، اور وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایماندار ہوں۔ ایماندار ہونے کی جو ایک خاص علامت ہے وہ سونیا پاکیزگی میں بڑھنا ہے، پاک زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر پاسٹر صاحب آپ مجھے تقدیسی ایمان کے بارے میں دوبارہ سے ایکسپلین کریں گے پلیز؟ جی ضرور، جیسا کہ میں نے بتایا ہے تقدیسی ایمان جو ہے یہ ایماندار کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ایک پاک زندگی بسر کرے۔ تقدیس کا مطلب بھی پاک کرنا ہی ہے۔ تو جب تقدیسی ایمان ہمارے اندر، یعنی ہمیں پاک کرنے والا ایمان ہوتا ہے کہ میں نے پاک زندگی بسر کرنی ہے، اور حوالے میں بھی ہم نے دیکھا کہ اب جو میں جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ یعنی اب میں کہتا ہوں کہ میں ایماندار ہوں اور میری زندگی پاک نہیں ہے، تو پتہ نہیں پھر میں کس طرح کا ایماندار ہوں۔ ایماندار ہونے کا مطلب مسیح یسوع میں ایک اچھی، مضبوط اور پاک زندگی گزارنا ہے۔ یعنی کوئی ایماندار کیسے اس وقت تک اپنے آپ کو ایماندار کہہ سکتا ہے جب تک وہ پاک نہیں ہے؟ تو پاک ہونے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں خدا کو لانا ضروری ہے، آپ کا مطلب یہ ہے؟ خدا کو لانا ضروری ہے اور خدا پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو ایمان ہم خدا پر رکھتے ہیں اور خدا پر جب ہمارا یقین اور بھروسہ ہو جاتا ہے تو پھر اس ایمان کی وجہ سے ہم پاک زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایکسپلین ہو گیا؟ تو میں آڈینس کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاید میرا یا آپ کا دعویٰ ہو کہ میں ایماندار ہوں۔ آج بہت سارے خدام یہ دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے لیڈرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں، لیکن اگر ان کی زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے تو کیسی ایمانداری ہے؟ یعنی روز بروز دیکھیں ہر کام میں جو ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم خدا کے کاموں میں مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو غور کریں کہ اگر ہم ایمان میں بڑھ رہے ہیں تو پھر یہ کس چیز سے پتہ چلے گا؟ ہمارے پاکیزگی کے معیار سے، کہ کیا پاکیزگی کا معیار بھی بڑھا ہے یا نہیں بڑھا ہے۔ اگر نہیں بڑھا ہے تو پھر آپ ایمان میں بڑھ نہیں رہے۔ ایک چیز یاد رکھنی آپ نے کہ اگر کوئی چیز بڑھتی نہیں ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سٹل ہو گئی ہے، وہ سٹل نہیں ہوئی، اس کا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی یہ مجھے غلط فہمی ہے، اب میں خدمت میں اگر بڑھ نہیں رہا ہوں تو میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہوں کہ جی یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ خدمت لیول ہو گئی ہے، وہ لیول نہیں ہوئی، اس کا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ایک ایماندار ایمان میں بڑھتا نہیں ہے تو پھر اس کا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پوائنٹ تو آپ سمجھ گئے نا، اور یقیناً آڈینس آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پوائنٹ بڑا زبردست ہے کہ اگر آپ ایمان میں، اگر آپ خدا میں، اگر آپ بائبل ریڈنگ میں، اگر آپ کسی اور چیز میں بڑھ نہیں رہے تو یہ مت سوچیں کہ آپ سٹل ہو گئے ہیں، آپ نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جب چیزیں نیچے چلی جاتی ہیں تو پھر ان کا اوپر آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر حالات دبا لیتے ہیں، دوسری اور چیزیں پرابلم کھڑی کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے کچھ بھی بیٹا جی، یعنی اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور آپ کو بھی ایک بات کا تجربہ ہوگا کہ جب مشکلیں آتی ہیں تو پھر وہ ایک دم سے آ جاتی ہیں، کبھی کسی چیز کی مشکل، کبھی کسی چیز کی، اور اس میں جو ایک ایماندار ہے کیونکہ اس کے پاس تقدیسی ایمان ہے، مضبوط رہنے والا، پاک رہنے والا ایمان ہے، اس لیے اس کا گراف نیچے نہیں آتا، وہ اس حالت میں بھی مضبوط رہتا ہے اور خدا میں بڑھتا رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں تیسرے نمبر پر ایک اور فیتھ کی قسم کو بیان کروں گا، وہ ہے دفاعی ایمان۔ کون سا ایمان؟ دفاعی ایمان۔ دفاعی ایمان کیا ہے؟ کیونکہ
خدا کے کلام میں لکھا ہے افسیوں 6 باب اس کی 16ویں آیت میں، ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو۔ کیا خدا کا کلام بیان کرتا ہے؟ ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر کیا رہو؟ قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ اب کئی لوگ ہیں جو ابلیس کے ڈرانے سے ڈر جاتے ہیں، ان کا جو دفاعی ایمان ہے نا وہ کمزور ہے۔ اور دیکھیں جب کوئی کمزور شخص ہوگا وہ پھر ادھر سے مدد مانگے گا، ادھر سے مدد مانگے گا تاکہ کوئی اس کی مدد کر دے، لیکن ایک ایماندار کے پاس دفاعی ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا پاسٹر جی آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس میں جلتے ہوئے تیروں کی مثال دیا ہے کہ جلتے ہوئے تیروں سے مٹا سکو، تو مجھے اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا۔ جی میں آپ کو بیان کرتا ہوں، جو دفاعی ایمان خدا نے ہمیں دیا ہے اور لکھا ہے کہ ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر تم کیا کرو؟ اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ یعنی یہ جو دفاعی ایمان ہے یہ ہر ایماندار کے پاس ہونا چاہیے اور یہ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ ابلیس کے تعلق سے ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے لیے مشکلات کو کھڑی کرتا رہتا ہے، کبھی کسی مشکل کو، کبھی کسی مشکل کو، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ تو اسی لیے یہاں پہ یہ بات تحریر ہے کہ تم شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ یعنی آپ کے پاس جس طرح ہم ایک شیلڈ رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوگا فوج کی اندر جو فوجی ہوتے تھے وہ ایک ڈھال رکھتے تھے جس سے وہ تیروں کو روکتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے۔ اسی طرح جو ایمان ہے، دفاعی ایمان، وہ آپ کو ایک ڈھال کی صورت میں دیا جاتا ہے تاکہ ابلیس جب حملہ کرے تو وہ ڈھال آپ کے لیے پاس اس لیے ہے تاکہ آپ ان جلتے ہوئے تیروں کو روک سکیں۔ تو دفاعی ایمان جو ہے یہ ہونا ایک ایماندار کے لیے ضروری ہے۔ آج کیونکہ لوگ اپنے دفاعی ایمان کو استعمال نہیں کرتے، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ خود دفاع کریں، انہوں نے پاسٹرز کو رکھا ہوا ہے، انہوں نے لیڈرز کو رکھا ہوا ہے کہ جی فلاں ہمارے لیے دعا کرے گا تو ٹھیک ہے، فلاں دعا کرے گا تو یہ ٹھیک ہے۔ ہاں خادموں کے پاس جائیں، ان کو دعا کا بولیں، وہ آپ کے پاسبان ہے، وہ آپ کے رہنما ہے، آپ نے ان کے پاس رہنمائی کے لیے ضرور جانا ہے، لیکن آپ کے پاس دفاعی ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے جس سے آپ کیا کرو؟ دشمن ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مختلف تیروں کا استعمال اس لیے کرتا ہے، اپنے تیروں کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ آپ کے ایمان پر حملہ کرے۔ کس پر حملہ کرے؟ ایمان پر حملہ۔ اور جب آپ کے ایمان پر حملہ ہو گیا تو پھر آپ کسی کام کے نہیں ہیں، پھر آپ جس طرح میں نے وہ غلط سمت میں ایمان کو بیان کیا، پھر آپ کی حالت یہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر دفاعی ایمان آپ کے پاس ہے تو پھر آپ ہر دشمن کا دفاع کر لیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضروری ہے کہ ابلیس کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہو۔ اور ایک اور بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ اسپرچل وارفیئر میں آتا ہے، روحانی جنگ میں کئی لوگ ساری عمر دفاع کرنے میں گزار دیتے ہیں، اس کا دفاع ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دفاع بھی کرنا ہے، اپنے اٹیک بھی کرنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں کئی دفعہ ہماری جو پریئرز ہوتی ہیں وہ دفاع کی ہوتی ہیں، خدا مجھے بچانا، مجھے اپنی محافظت میں رکھنا، ٹھیک ہے یہ ساری باتیں، لیکن کئی دفعہ ہم نے اٹیک بھی کرنا ہوتا ہے۔ خدا ہم دشمن کو نیست کرتے ہیں، ہم دشمن کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو دفاعی ایمان میں ہمارے کام آتی ہیں۔ اور پھر نیکسٹ نمبر ہے نجات بخش ایمان، سیونگ فیتھ، نجات بخش ایمان۔ جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھے۔ رومیو 5:1 میں یہ بات تحریر ہے۔ خدا کی جانب ایمان، جب حقیقی توبہ کرتے ہیں تو یہ ایمان ہمیں مل جاتا ہے۔ کس کے ساتھ ملتا ہے؟ توبہ کے ساتھ۔ جب ہم حقیقی توبہ کرتے ہیں، یہ باہر والی توبہ نہیں، حقیقی اندر سے توبہ
کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جی، خدا کی جانب ہمیں ایمان حاصل ہو جاتا ہے. اور توبہ کس لیے ہے؟ نجات بخش ایمان کو لینے کے لیے. یعنی ہمارا ایمان ہو کہ خدا میں کیا بخشے گا؟ نجات بخشے گا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اور یہ ہمارا جو ایمان ہے یہ بہت بڑا ایمان ہے. اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ پہ جواب دہ نہیں ہے. نہ میں آپ کی جگہ پہ جواب دہ ہوں، نہ آپ میری جگہ پہ جواب دہ ہیں، نہ آڈینس میں سے کوئی کسی کی جگہ پہ جواب دہ ہے، بلکہ ہم خود جواب دہ ہیں. یعنی کوئی کسی دوست کی جگہ پہ بھی توبہ نہیں کر سکتا. کیا کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا. ہمیں خود توبہ کرنی پڑے گی تاکہ ہمیں خود سے وہ نجات بخش ایمان حاصل ہو جائے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں کی راست بازی پر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اور کئی لوگوں کے منہ سے تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پاری صاحب اگر تسی بچ گئے تو اسی بھی بچ جا. ہوتا ہے نا ایسا؟ اور یہ بڑی عام فہم بات ہے، بہت سارے لوگوں کے منہ سے ہم یہ سنتے ہیں. تو غور کریں کہ کوئی کسی جان کو بچا نہیں سکتا. آپ نے خود اپنی جان بچانی ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس نجات بخش ایمان ہونا چاہیے. اور ایمان ایک بڑی حقیقت ہے. ایمان کیا ایک بڑی حقیقت ہے، اور یہ لوگوں کے لیے خدا کا گفٹ ہے. ہاللیلویہ. پریز جیسس. میرے عزیزو، جو خدا آپ کو ایمان دیتا ہے یہ اس کی طرف سے آپ کو گفٹ ملتا ہے. اور یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ نجات بخش ایمان ہے. اور نجات بخش ایمان میں ہم رہتے ہوئے ترقی کرتے ہیں خداوند کے کاموں میں. اور جو نجات بخش ایمان ہے نا جو ہمیں دیا گیا ہے، اس میں ضرور ہے کہ عمل بھی شامل ہو. کیا شامل ہو؟ عمل. میں نے سونیا اس بات کو تجربے سے سیکھا ہے. ہم اپنے بہت سارے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں، بہت سارے ایسے نوجوانوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو نشے کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو بری زندگی بسر کرتے ہیں، جو گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں. اور جب ہم لگاتار کئی سالوں سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں تو کئی جگہوں پہ ہمیں رزلٹ نظر نہیں آتے. اس کی خاص وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی پوشیدگی میں دعا کرنی چاہیے. لیکن میں ایک بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ کسی کو بچانے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ضرور اس بات کو شیئر کریں کہ بھائی میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ آپ نشے کو چھوڑ دیں. اس سے احساس ہو کہ کوئی اس کا اپنا ہے، چاہے آپ پاسٹر ہیں، چاہے آپ لیڈر ہیں، چاہے وہ آپ کا اپنا بچہ ہے، چاہے وہ آپ کا ریلیٹیو ہے، یا وہ آپ کا کوئی محلے دار ہے. یعنی آپ اس کو انفارم کریں. ہاں کسی زمرے میں تو یہ بات اچھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ جی میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. لیکن جس چیز کو میں واضح طور پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں تاکہ اس کا عمل چینج ہو. یعنی وہ گناہ کو چھوڑنے کی طرف آئے. اس کے سوچے تو ضرور کہ بالکل بالکل. اور سنیے ایک بڑی خوبصورت مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا. یوحنا آباد کی وہ مثال ہے، اور اس شخص کا نام کرامت تھا، کرامت مسیح. بڑا ینگ، بڑا خوبصورت نوجوان. تو شروع میں جب میں نے خدمت کا آغاز کیا تو کئی سنڈے وہ میری راہ دیکھتا رہتا تھا اور مجھے کہتا تھا مجھے نشے کے لیے پیسے دیں. اچھا. تو میں سوچتا تھا یہ تو خدا کے پیسے ہیں تو کیا اس کو دینے چاہیے یا نہیں. لیکن کیونکہ وہی پیسے ہوتے تھے، پرسنل نہیں ہوتے تھے، تو میں نے کوئی 3 سنڈیز کو لگاتار پیسے دیے. 3 سنڈے، وہ ہر سنڈے اس کو پتہ تھا کہ اس ٹائم پاری صاحب واپس آئیں گے، تو 3 سنڈے لگاتار میں نے اس کو پیسے دیے، اور ہر سنڈے 25 روپیز. اس نے کہا اگر آپ نہیں دیں گے میں چوری کروں گا، میں چیزیں اٹھاؤں گا اور پھر میں نشہ کروں گا. تو آپ خادم ہیں اس لیے آپ مجھے پیسے دے دیں. تو میرے ذہن میں کنفیوژن تھی کہ یہ پیسے دینے چاہیے کہ نہیں. اور چوتھے اتوار وہ پھر کھڑا تھا اور میں نے اس کو دیکھتے ہی جیب میں ہاتھ ڈال لیا کہ اس کو پیسے دینے. تو اس نے مجھے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں. میں اس کے گھر گیا تو آپ ایک پاؤڈر پینے والے شخص کے ساتھ جائیں گے، میری صحت کا آپ کو پتہ ہی ہے کیسی ہے، تو وہ آپ کو کیا سمجھیں گے.
لوگ بھی ویسے سمجھیں گے. اس کی مسز نے, اس کی فیملی نے بڑا برا منایا کہ یہ شاید کسی اپنے ساتھی کو ساتھ لے آئے, اور اس نے اپنی مسز سے کہا کہ جی چائے بنائیں. تو وہ جہاں پہ کوئی 5 منٹ میں وہ برتن صاف ہو سکتے تھے, اس نے کوئی آدھا پونا گھنٹہ لگایا, اور آخر کار اس نے چائے بنائی. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بیٹا سب کو لے کے آئیں, دعا کریں. تو اس کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ دیکھنے والے تھے. خیر وہ آگئے, ہم چائے کے لیے جمع ہو گئے, اور میں نے جب ان کے لیے دعا کی تو کہتا پاری صاحب میں آپ کو پتہ کیوں اپنے گھر میں لے کے آؤں؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ, آپ نے شاید دعائی کروانی ہوگی. کہتے نہیں, میں زندہ خدا کے سامنے اور خدا کے خادم کے سامنے آج سے میں نشہ چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. اور اس نے اپنا سارا پاؤڈر جس کو وہ پیتا تھا اس نے نالی میں بہا دیا, اور اس نے کہا میں آئندہ نشہ نہیں کروں گا. آپ کے ساتھ تو وہی ہوئی جیسے کہ خدا یسوع مسیح مزدکی کے گھر گیا تھا, مسئول لینے والے کے گھر, تو جو خدا نے کہا تھا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. وہ تو اعلیٰ ذات ہے, اقدس ذات ہے, ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے, لیکن ایک بات ہے کہ خدا ایمانداروں کو استعمال کرتا ہے. یقیناً آڈینس آپ کی زندگی میں بھی بے شمار گواہیاں ہوں گی جب خدا نے آپ کو دوسروں کے لیے استعمال کیا, اور خدا استعمال کرنا جانتا ہے. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہم نے ایمان کی اقسام سیکھی, اور غلط سمت میں ایمان کو ہم پہلے ہی ڈیفائن کر چکے ہیں. اگر سونیا آپ کا کوئی اور کویسچن ہے جس پر آپ چاہ رہے ہیں کہ ایکسپلین کیا جائے تو پلیز آپ مجھے. اچھا پاسٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ایک مسیحی زندگی میں ایمان کی کیا اہمیت ہے؟ جی آپ کا بہت اچھا سونیا کویسچن ہے, اور آپ بڑی ایک ردم کے ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ یہ پروگرام جو ہے یہ اس کی جو تھاٹس ہیں وہ کہیں اوپر نیچے نہ ہو جائے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کی, ایک ایماندار کی زندگی میں کیا اہمیت ہے. نمبر 1 ایمان کی ہماری زندگی میں اہمیت وہ یہ ہے کہ یہ نجات کے لیے ضروری ہے. ایمان کیا ہے؟ نجات کے لیے ضروری ہے. اور جو ایمان لائے, خدا کے کلام میں لکھا ہے, جو ایمان, حوالہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, مرکز کی انجیل ہے, اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 16ویں آیت ہے. مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب, اس کی 16ویں آیت لکھا ہے, جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. یعنی نجات کے لیے ایمان لانا ضروری ہے, اور یہ ہے ایک ایماندار کی زندگی میں ایمان کی اہمیت. یعنی اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو وہ نجات نہیں پا سکتا. اور پھر ایک اور حوالہ ہے, اگر ہم افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر کلام خدا کے اندر لکھا ہے, کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے, اور یہ تمہاری طرف سے نہیں, خدا کی بخشش ہے. خدا کی کیا ہے؟ بخشش. یعنی جس طرح ہم چیزوں کو بخش دیتے ہیں اسی طرح ایمان کیا ہے؟ خدا کی بخشش ہے, اور بلا تفریق ہے. یعنی یہ نہیں کہ یہ گورا ہے, یہ کالا ہے, یہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے, یہ کون ہے, بلا تفریق کے یہ اس کی بخشش جاری ہے. اور اگر ہم غور کریں لوکا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں, تو وہاں پر لکھا ہے, راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا, پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے, ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائے. آڈینس آپ جو اس وقت واچ کر رہے ہیں CRN ٹیلی ویژن, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کلام کو بہت غور سے, دھیان سے سنا کریں, اور اس کو اپنے دل میں رکھا کریں. اب کیونکہ آپ نے خدا کے کلام کو سیکھا ہے ایمان کے تعلق سے, اب ابلیس اس کلام کو آپ کے دل سے چرانا چاہے گا. کیوں چرانا چاہے گا؟ تاکہ آپ ایمان لا کر نجات نہ پا سکیں. ہر ایک کو ایمان لانا چاہیے, اور ایمان لانا ضروری ہے. آپ جو
آڈینس اس وقت واچ کر رہے ہیں سی آر این ٹیلی ویژن کو، یہ خدا کا خاص پیغام آپ کے لیے ہے۔ اور پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ آپ نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں سنبھالنا ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے جنہوں نے سنا پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں، ایمان لا کر نجات پائیں۔ اور کلام خدا میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو بغیر عمل کے ایمان ہے وہ مردہ ہے، یعنی وہ ایمان کام کا نہیں ہے۔ اس لیے ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا عملی زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ جو لیڈرز اس وقت واچ کر رہے ہیں، آپ جو کلیسیاؤں کے سربراہ ہیں، آپ جو اعلیٰ عہدوں پر ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم ماڈل رول کے طور پر ان کے سامنے ہیں، اور میری کبھی جرت نہیں ہوئی کہ اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو میں کلیسیا کو بتاؤں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر میں خود دعا نہیں کرتا تو مجھے کلیسیا کو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ دعا کریں، پہلے وہ بات عملی طور پر میری زندگی میں ہو، کیونکہ جب میں اس پہ عمل کروں گا تو آٹومیٹکلی کلیسیا کو پتہ چلے گا کہ ہمارا جو خادم ہے وہ دعا گو ہے، ہمارا جو خادم ہے وہ عملی طور پر کام کرنے والا ہے۔ خود تو کبھی ہم نے نیکی کی نہیں اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ جی نیکی کریں، وہ نہیں کریں گے۔ خود تو کبھی ہم نے 10% دیا نہیں اور کلیسیا کو کہیں جی 10% دیں، کیسے؟ لوگ آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، یہ ایک بڑی حقیقت ہے۔ اور پاسٹر تو ویسے ہی زیادہ فوکس ان کے لوگوں کا ہوتا ہے، نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پاسٹر دوسروں کو بولتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور غور کریں تو کیوں میں اس بات کو شیئر کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ہر چرچ مضبوط ہے، ہو سکتا ہے اگر خدا کے لوگ اپنا 10% وفاداری کے ساتھ دیں۔ اور خاص بات کیونکہ اینڈ ہونے والا ہے تو میں یہ خاص بات کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں اور 10% کھا جاتے ہیں۔ اگر کوئی بیج کھا جائے گا تو فصل کہاں سے کاٹے گا؟ فصل نہیں ملے گی۔ سونیا، اس بات کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دینی ہے کہ ایماندار، اصل میں سچا ایماندار وہ ہے جو 10% باقاعدگی سے ہر ماہ آتا ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ آپ کے 10% سے کیا ہوتا ہے۔ آپ کے 10% سے یتیم بچوں کی فیسیں جاتی ہیں، ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے، اور آرفن سینٹرز چلتے ہیں، بیواؤں کی مدد کی جاتی ہے۔ اچھے جو چرچز ہیں وہاں پر آپ کا جو 10% دیا ہوا ہے وہ ضائع نہیں جاتا۔ تو اگر میں کہتا ہوں میں ایماندار ہوں، آپ کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، تو آپ کی دائیں اکھی ذخیرہ خانہ میں ضرور جانی چاہیے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر پاکستان کا کوئی چرچ غریب نہیں رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں، اگر آپ کے 50 ممبر بھی ہیں اور وہ 1,000 دیں، کتنا بنتا ہے؟ 50,000۔ تو چرچ ایک اچھے طریقے سے رن ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، میں اس ایپیسوڈ کے لاسٹ میں پاسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں کہ وہ ہماری دعا میں رہنمائی کریں۔ جی شکریہ۔ پاک زندہ جلالی آسمانی خدا یسوع کے پیارے نام میں، جب آج ہم نے اس ایپیسوڈ میں ایمان کے تعلق سے سیکھا ہے تو خدا میں دعا کرتا ہوں کہ خدا پاک خدا تقدیسی ایمان عطا فرما خدا، تاکہ تیرے لوگ پاکیزگی میں بڑھیں، اور یسوع مسیح ناصری جتنے لوگوں نے آج اس ایپیسوڈ کو واچ کیا ہے ان سب کو برکت دینا، اور CRN چینل کو بڑھاتے چلے جانا، تاکہ خداوند تیرے کلام کی وسعت کے لیے کام ہوتا رہے۔ تمام چینلز کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں یسوع کے عظیم نام میں، آمین۔ جی ناظرین، میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ نے اس کلام کی وسیلہ سے بڑی برکت پائی ہے۔ ہمارے اس چینل کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا تاکہ اس چینل کی وسیلہ سے ہم خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکیں۔ ہمارے اس چینل کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔